मेरी 5 बेटियां थीं और मेरा शौहर फौत हो चुका था। एक दिन एक फकीर दरवाजे पर आया और कहने लगा, मुझे खाना खिलाओ, अल्लाह तुम्हें बेटा देगा। ये सुनकर मैं आग बगोला हो गई क्योंकि मेरा शौहर फौत हो चुका था। मेरा गुस्सा देखकर वो भाग गया। उसके बाद वो रोजाना आकर ये बात करता और मुझे देखकर भाग जाता। एक दिन मेरी बेटी ने इसे खाना दे दिया और वो फकीर मुझे देखते ही भाग गया। कुछ दिन गुजरे तो मेरा पेट बढ़ने लगा और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब मुझे पता चला कि मैं हामला हूँ। मेरी 5 जवान बेटियां थीं और मेरा शौहर फौत हो चुका था। मेरी सास तो पहले ही फौत हो चुकी थी, लेकिन एक हादसे में मेरे शौहर के मरने के बाद मेरी नंदों ने भी हमसे मिलना जुलना छोड़ दिया था। मैं सिलाई का काम करती थी। आसपास के घरों की औरतों को पता था कि मैं बेवा हूँ और मेरी 5 बेटियां थीं। इसलिए लोग बिना किसी मुश्किल के मुझे सिलाई करने के लिए कपड़े दे जाते थे और मैं इनके कपड़ों से अच्छी आमदनी हासिल कर लेती थी और अपने घर का बड़े आराम से गुजारा कर लेती थी। मैं अपनी 4 बेटियों की शादी अपने शौहर की हयात में ही कर चुकी थी, जो अपने अपने घरों में खुश थीं। अब मैं अपनी 5वीं बेटी की रिश्ते की तलाश में थी। मैं चाहती थी जल्द से जल्द मुझे कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए और मैं अपनी बेटी के फर्ज से सुबुकदोश हो सकूं। मेरी पड़ोसन उस रोज घर आई और आते ही शुरू हो चुकी थी। वो बहुत बातूनी किस्म की औरत थी। तुमने सुना है, हमारे मोहल्ले में एक फकीर आता है और इसकी बताई हुई हर बात सच हो जाती है। इसने मेरी बहन को बताया था कि इसके घर जल्द ही बच्चा होगा और देखो, अब इसी की दी हुई दुआ से मेरी बहन हामला है। मैं इसकी बातें सुन तो रही थी, मगर मैंने इनकी किसी भी बात में हिस्सा नहीं लिया था। अब मैं इसको क्या बताती कि वो फकीर तो मेरे घर भी आ चुका था, और सिर्फ आया नहीं था बल्कि इसने मुझे भी यही कहा था कि मैं बेटा पैदा करूंगी। इसे शायद मालूम नहीं था कि मैं बेवा हूँ, लेकिन फिर भी किसी को कुछ भी कहने से पहले थोड़ी तो मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए। इस फकीर को, यकीनन वो कोई फराडिया फकीर था, मैं भला कैसे हामला हो सकती थी। मुझे तो सोचते हुए भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और खामोश रही। अपना राज किसी को देना मतलब खुद अपने हाथों से अपनी बेइज्जती करवाना। पड़ोसन गई तो मैं वहीं बैठी इस फकीर के बारे में सोचने लगी, लेकिन मैंने जल्दी अपने जहन को सलाई की तरफ कर लिया, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए पैसे जमा करना चाहती थी। इसकी शादी भी तो करनी थी। अगले दिन मैं सिले हुए कपड़े अपनी हमसाई को देने जा रही थी कि वो फकीर फिर से मुझे नजर आया। इससे पहले कि मैं इसे कुछ कहती, वो मुझे दूर से ही देखकर भाग गया। मैं हैरान थी, उस रोज मुझे बेटा पैदा होगा ऐसा कहने वाला मुझे देखते ही क्यों भाग खड़ा हुआ। ऐसा क्या हो गया है? लेकिन मेरी ये गलत फहमी भी जल्द ही दूर हो गई थी, क्योंकि अब दोबारा से जब भी वो फकीर मुझे देखता तो फिर से वही दुआ देता कि तुम मुझे खाना खिलाओ, अल्लाह तुम्हें बेटा देगा। इसकी बात सुनकर जब मैं गुस्से में आ जाती और सोचती कि इससे पहले कि किसी और के कानों में ये बात पड़े, मैं इसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए इसकी तरफ बढ़ती, तो वो वहीं से भाग खड़ा होता। मैं उस रोज काम से बाहर गई हुई थी। घर आई तो खाने के गंदे बर्तन सिहन में देखकर चौंक गई, क्योंकि मेरी बेटी खुद पढ़ी लिखी उस्तानी थी, तो वो भी सफाई का खास ख्याल रखती थी। इसलिए मुझे इससे इस तरह की उम्मीद हरगिज ना थी। लेकिन तजस्सुस के मारे जब इससे वजह पूछी कि ये बर्तन यहाँ क्यों पड़े हैं, मैंने हैरत से अपनी बेटी को देखकर पूछा था, तो वो घबरा गई और फिर सर झुकाकर बोली कि अम्मी, वो जो फकीर रोज आता था ना, आज मैंने सोचा इसे खाना खिला ही दूं। रोज वो हमारे दरवाजे पर आकर सदा लगाता रहता है कि अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो, और आप रोज ही इसे भगा देती हैं, कहीं अल्लाह हमसे नाराज ना हो जाए। बस ये सोचकर मैंने इसे खाना खिला दिया है। मेरी बेटी ने डरते हुए नरमी से जवाब दिया। इसकी बात सुनकर तो मैं अपनी जगह दंग ही रह गई कि वो कब से इतनी बेवकूफ़ हो गई जो मेरी गैर मौजूदगी में एक अनजान फकीर को घर में ही खाने के लिए ले आई। तुमने क्यों दिया इसे कुछ भी खाने को, और ये जानते हुए भी कि तुम घर पर अकेली हो? ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो तुम? ये लोग हड हराम होते हैं, ढोंग करते हैं, क्योंकि इनको मुफ्तखोरी की आदत लग चुकी होती है। क्या इसकी शक्ल देखकर वो कोई गरीब लगता है? अच्छा खासा हट्टा कट्टा मर्द है, कमाकर क्यों नहीं खाता? हम दोनों औरतें होकर कमा रही हैं, मेहनत कर रही हैं, तो फिर वो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि तुम जैसे लोग इनको मेहनत करने नहीं देते, इनकी बातों में आ जाते हो। जबकि मैंने कहा भी था कि इसे ना तो खैरात दी जाएगी और ना ही खाना। फिर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई थी? अगर वो कुछ गलत कर देता तुम्हारे साथ तो? मैंने अपनी बेटी को गुस्से से कहा था।
اندر سے تو میں پریشان ہو گئی تھی کہ میری بیٹی اکیلی تھی گھر. ایسے لوگوں کا اعتبار نہیں ہوتا. کیا کب کیا کر جائیں. مجھے تو پہلے اس کی باتوں پر یقین نہ تھا جو مجھ بیوہ کو بار بار بیٹا ہونے کی دعا دیتا تھا. آج کے بعد کوئی بھی دروازے پر آیا تو دروازہ مت کھولنا. میں اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہوئے بولی تھی. میری بیٹی میری بات پر سر اسبات میں ہلا گئی. ابھی اس واقعے کو کچھ دن ہی گزرے تھے کہ میری طبیعت خراب رہنے لگی. اچانک سے جانے کیا ہو گیا تھا کہ آہستہ آہستہ میرا پیٹ بڑھنے لگا تھا. میں اس قدر حیران تھی کہ یہ اچانک سے میرا پیٹ کیسے بڑھنا شروع ہو گیا ہے، حالانکہ میں بالکل ٹھیک تھی. مجھے تو کوئی پیٹ کی ایسی بیماری بھی نہ تھی. کبھی کبھی خیال آتا کہ اس فقیر کی بات واقعی سچ تو نہیں ہو گئی، کہیں میں حاملہ تو نہیں ہو گئی. یہ بات ذہن میں آتے ہی میری روح تک لرز جاتی تھی. پیٹ کو دیکھ کر میں حیرت زدہ تھی اور سوچ سوچ کر تھک گئی تھی کہ یوں اچانک بیٹھے بٹھائے میرا پیٹ کیوں بڑھ رہا ہے. میری طبیعت روز بروز خراب رہنے لگی تھی. آج بھی میں اپنے پڑوسیوں کے کپڑے سلائی کر رہی تھی کہ ایک دم سے میرا جی متلانے لگا اور قے آنا شروع ہو گئی. یہ سلسلہ تو کافی دنوں سے چلتا آ رہا تھا اور جو بات میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ مجھے سچ ہوتے ہوئے نظر آ رہی تھی. میں بار بار قے کرنے جا رہی تھی. ابھی قے کر کے سلائی مشین کے سامنے آ کر بیٹھی ہی تھی کہ میری بیٹی نے میرے کندھے دباتے ہوئے فکر مندی سے کہا کہ میں آرام کر لوں، وہ کپڑے سلائی کر لے گی. تو میں سر ہلا کر واپس ہی چارپائی پر لیٹ گئی. میری ایک بیٹی ابھی تک کنواری تھی، اس لیے مجھے اب ہر وقت اپنے بڑے ہوئے پیٹ کی ہی فکر لگی رہتی تھی. اگر اس فقیر کا واقعی سچ تھا تو جب یہ بات باہر نکلتی تو میری بیٹی سے کون شادی کرتا؟ اگر میں حاملہ تھی تو یہ سب ہوا کیسے تھا؟ اتنا تو میں جانتی تھی کہ یہ سب صرف اس فقیر کی دعا کی وجہ سے تو نہیں ہوا تھا. یقیناً کچھ ایسا تھا جس کا مجھے علم نہیں تھا، اور وہ ایسا کون تھا جس نے میرے ساتھ یہ حرکت کی تھی. ان دنوں تو میرے گھر میری 2 بیٹیاں باری باری اپنے شوہروں کے ساتھ آئی تھیں. ان دنوں میں گہری نیند سوئی رہتی تھی. تو کیا ان دونوں کے شوہروں میں سے کسی ایک کا کام تھا؟ مجھے تو لگتا تھا کہ میں تھک گئی ہوں، اس لیے اتنی تھکن ہوتی ہے کہ میں گہری نیند سو جاتی تھی. لیکن اب آہستہ آہستہ ساری باتیں کھل رہی تھیں. لیکن میں سچ کا پتہ کیسے کروں اور اس حقیقت کو کیسے چھپاؤں؟ یہ سب سوچتے میرا سر درد کرنے لگا تھا. اگلے روز میری بیٹی کا فون آ گیا. اماں کیسی ہیں آپ؟ اتنے دن ہو گئے آپ نے کال نہیں کی اور نہ ہی مجھ سے ملنے آئی ہیں. میری بیٹی تو فون اٹھاتے ہی شروع ہو گئی تھی. میں اس وقت شدید ذہنی دباؤ میں تھی اور میرا گھر سے باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا تھا. تو میں اس کے گھر کیسے جاتی جبکہ مجھے شک اس کے شوہر پر بھی تھا. کچھ نہیں، بس اب تمہاری بہن کی شادی بھی تو کرنی ہے، اسی کے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھ رہی ہوں. اگر یوں روز منہ اٹھا کر تمہارے سسرال آنے لگی تو تمہاری ساس کو ہی برا لگے گا. ویسے بھی شادی کے بعد بیٹی کے گھر رہنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. اوپر سے فون کرنے کا وقت اسی لیے نہیں ملتا کہ کپڑوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے جن کو سلائی کرنے میں تمہاری بہن مدد نہ کروائے تو وقت پر مکمل ہی نہ ہو پائیں. اس کے آگے میں نے اپنی بیٹی کے کاموں کا بہانہ بنا دیا. اگر ویسے منع کرتی تو اس کا دل ٹوٹ جاتا اور میں اپنی پریشانی کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی. ٹھیک ہے اماں، آپ کی بات بھی صحیح ہے. میں سوچ رہی ہوں سیراب سے کہہ کر بچوں کو اور ان کو ساتھ لے کر آپ کے پاس آ جاؤں. ویسے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ کہیں گھومنے چلتے ہیں تو ہم آپ کے پاس ہی آ جاتے ہیں. میری بیٹی تو خوشی خوشی بولی تھی، لیکن اس کی باتیں سن کر میرا حلق سوکھ گیا تھا. میں کیسے داماد جی کا سامنا کرتی؟ اگر وہ وہی شخص تھا جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے تو یہ سب میرے لیے ایک عذاب ہوتا. نہیں، تمہیں یہاں آنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تمہاری بہن کاموں میں مصروف ہوتی ہے، اوپر سے اس کی نوکری اور پھر یہ کپڑے سلائی کرنے کا کام. ہم کم مصروف ہیں جو تم بچوں کو ساتھ یہاں پر آ کر ہمارا کام اور بڑھانا چاہتی ہو. اپنے شوہر کے ساتھ 100 بار گھومنے جاؤ لیکن یہاں مت آنا. میں غصے میں جو منہ میں آیا بولتی گئی تھی. دوسری طرف میری بیٹی نے میری باتیں سنتے ہی فون کاٹ دیا تھا. مجھے دکھ تو کافی ہوا تھا لیکن یہ سب کرنا بھی میری مجبوری تھی. میری چھوٹی بیٹی نے شاید میری باتیں سن لی تھیں. اس نے فون کر کے اپنی بڑی بہن کو میری طبیعت کے بارے میں بتایا. اس نے آگے سے یہی کہا تھا کہ اسے بھی یہی لگ رہا تھا کہ امی کچھ چھپا رہی ہیں. میری بیٹیاں بغیر بولے ہی مجھے سمجھتی تھیں اور میری حالت کو دیکھتے اس نے بھی یہی کہا تھا کہ اس وقت اس کا آنا واقعی میرے لیے مشکل پیدا کر دے گا کیونکہ اس کے بچے بہت شرارتی تھے. وہ مجھ سے ناراض نہ ہوئی تھی بلکہ سمجھ گئی تھی کہ ضرور کوئی مسئلہ ہے. بیٹیاں واقعی بغیر کچھ کہے ماں باپ کو سمجھ جاتی ہیں، لیکن میں اب یہی سوچ رہی تھی کہ آخر کروں کیا؟ مجھے کوئی حل یا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا.
چھوٹی بیٹی تو میری بگڑتی حالت دیکھ کر ہی پریشان ہو گئی تھی۔ امی، آپ ایسا کریں، ڈاکٹر کو چیک اپ کروا کر آئیں، کہیں طبیعت زیادہ نہ بگڑ جائے۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ دیا تھا۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی جانتی تھی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پسند تھا۔ وہاں جاتی تو فضول میں اتنے پیسے خرچ ہو جاتے، اور میں کیسے کما رہی تھی اس کا صرف مجھے ہی معلوم تھا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ سوچ سوچ کر میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ میں کوئی بچی تو تھی نہیں جو اپنی حالت کو نہ سمجھ سکتی۔ اگر ایسا تھا بھی تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے شوہر کو تو فوت ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا تھا، پھر کیسے؟ دل میں پیدا ہوتے سوالوں پر خود ہی میرا دل دہل گیا تھا۔ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ کیسے سب کو اپنی پاک دامنی کا یقین دلاؤں گی؟ میری ہمسائی اپنے کپڑے لینے آئی تو میری حالت دیکھ کر فکر مندی سے پوچھنے لگی کہ آپ کی طبیعت کو کیا ہو گیا ہے، اور میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بس کچھ وقت سے پیٹ میں درد ہے، اسی وجہ سے کچھ طبیعت ناساز رہتی ہے۔ میں نے سر جھکا کر شرمندگی سے جواب دیا، اچھا، اسی لیے تمہارا جسم بھی پھولنے لگا ہے۔ میں بھی حیران تھی کہ تم اتنی اچھی بھلی تو تھی، یوں اچانک سے چہرہ بھی مرجھا گیا اور پیٹ بھی بڑھ رہا ہے۔ اس عمر میں یہ سب اکثر ہوتا رہتا ہے، لیکن خیر، اب تمہاری عمر اتنی بھی نہیں ہے۔ ایک کام کرو، روز رات کو لیموں کا قہوہ بنا کر پیا کرو، اس سے پیٹ جلدی کم ہو جائے گا، ورنہ تو تمہیں تمہارے اپنے کپڑے ہی فٹ نہیں آنے، سارے نئے بنانے پڑیں گے۔ اس نے تو اپنی طرف سے مذاق میں بات کہی تھی، لیکن اس کی بات سن کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ آج اس نے میرا بڑھتا ہوا پیٹ دیکھ کر مجھے مشورہ دیا تھا، کل کو اگر کوئی تنقیدی نظر رکھنے والی نے دیکھ لیا تو وہ ایک نظر میں ہی بھانپ جاتی کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ مجھے لگا اگر میں زیادہ دیر اس کے پاس بیٹھی رہی تو وہ سچائی نہ جان جائے، جس سے ابھی تک میں خود نظریں چرا رہی تھی۔ ہمسائی مجھے اپنی طرف سے کئی مشورے دیتی جا چکی تھی۔ مجھے سب وہ محسوس ہونے کے باوجود بھی میں ابھی تک اسے اپنا شک سمجھ رہی تھی۔ اپنے شک کو دور کرنے کے لیے میں نے دل میں ایک منصوبہ بنایا اور اپنی بیٹی سے جھوٹ بولا کہ کام سے جا رہی ہوں، اور خود کو بڑی سی چادر میں چھپا کر اسٹور پر چلی آئی۔ وہاں سے حاملہ ہونے یا نہ ہونے والی ٹیسٹ اسٹرپ لیتے ہوئے واپس گھر کی جانب چل دی۔ گھر آتے وقت میرے قدم من بھر کے ہوتے جا رہے تھے۔ میں گھر آئی تو اسے اپنی بیٹی کی نظروں سے چھپا کر رکھ دیا۔ میرا ارادہ کل صبح بیٹی کی نوکری پر جانے کے بعد ٹیسٹ کرنے کا تھا۔ جیسے ہی وہ گئی میں نے جلدی سے باتھ روم کا رخ کیا، اور تھوڑی دیر بعد جب میں نے اسے دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میرے چہرے کا رنگ پیلا ہو گیا تھا، شرم اور غصے سے میری حالت خراب ہونے لگی تھی۔ میں واقعی حاملہ تھی۔ یہ خبر میرے سر پر بم کی طرح گری تھی۔ اب میں نے کہیں بھی آنا جانا بند کر دیا تھا۔ میں شرم کے مارے سب سے منہ چھپائے پھر رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب وسوسوں نے جگہ بنا لی تھی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ میں نے اپنے دمادوں کو باری باری گھر بھی بلایا تھا، لیکن وہ دونوں ہی اپنی ماں کی طرح میری عزت کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے احترام تھا۔ تو اگر ان میں سے کوئی میرا گناہ گار نہیں تھا تو یہ سب کس نے کیا تھا میرے ساتھ؟ میرے ساتھ اتنا سب ہو گیا اور میں بالکل بے خبر تھی۔ میں صحن میں بیٹھی اس فقیر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مجھے اس فقیر کی دعا یاد آئی تو میرے جسم کانپ اٹھا۔ تو کیا یہ سب محض اس فقیر کی دعا کی وجہ سے ہوا تھا؟ لیکن ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ میں شادی شدہ تھی، میری 5 بیٹیاں تھیں۔ میں جانتی تھی یہ سب صرف کسی فقیر کی دعا دینے سے تو ممکن نہیں تھا۔ میں شرمندگی سے زمین میں گڑی جا رہی تھی کہ میں حاملہ ہوئی کیسے۔ جانے وہ کون ظالم تھا جس نے مجھے یوں معاشرے کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا تھا۔ میں اس بارے میں جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی الجھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں اور کس پر اعتبار کروں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی سوچوں کو جھٹکنے کی کوشش کی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کی اطراف میں نظر دوڑاتی ایک بار پھر سے اپنی پھوٹی قسمت پر ماتم کرتی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے یوں ہی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس ہلکی ہلکی کھٹ پٹ سی محسوس ہوئی تھی، مگر میں خاموشی سے بنا آہٹ کیے لیٹی رہی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کون تھا جس نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ آہستہ آہستہ آواز میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس شخص کے قدم میری طرف بڑھ رہے تھے۔ ڈر اور خوف کے مارے میرے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب وہ جو کوئی بھی تھا میرے کمرے کی کھڑکی کے ذریعے میرے کمرے میں آتا تھا، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا
تھوڑی دیر میں اس کا گھٹیا شخص کا چہرہ میرے سامنے آنے والا تھا۔ مجھے یاد آیا تھا کہ آج میں نے دن بھر میں کچھ بھی نہیں کھایا پیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ شخص جو بھی تھا وہ میرے اور میری بیٹی کے کھانے میں کچھ ایسا ملاتا تھا جس کی وجہ سے ہم دونوں ہی ہوش گنوا دیتے تھے۔ لیکن سوچنے والی بات تھی کہ وہ میری جوان بیٹی کو چھوڑ کر آخر مجھ سے ہی کیوں اپنی ناجائز خواہشات پوری کرتا تھا۔ شاید میری بیٹی کے کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی اور وہ کمرہ بھی لاک کر کے سوتی تھی، اس لیے میں نے اپنے ذہن سے سوچوں کو جھٹکا اور خود پر ضبط کیے پڑی رہی، ورنہ تو میرا دل کر رہا تھا کہ اس شخص کے منہ پر کالک مل کر آؤں، اسے پورے گاؤں میں سب کے سامنے بے نقاب کر دوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں ایک عورت تھی۔ وہ شخص میرے بیڈ کے پاس آیا اور جیسے ہی اس نے مجھ پر سے چادر اتاری اسی وقت میں نے آنکھیں کھول کر اس غلیظ انسان کو دیکھا تھا جو میری بربادی کا قصوروار تھا، جس نے اس عمر میں مجھے کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا تھا اور میری یہ حالت کر دی تھی۔ اس شخص کو اپنے سامنے دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، میرے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اور پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، میں نے اپنے کانپتے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر اپنی چیخ روکی تھی، جبکہ وہ شخص بھی مجھے پورے ہوش و حواس میں دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ میرا کانپتا ہوا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر تھپڑ کی صورت میں نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے ہمسائے میں رہنے والا شبیر تھا، جس کی بیوی کچھ عرصہ پہلے ہی وفات پا گئی تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے جو شادی کر کے علیحدہ گھر میں رہ رہے تھے۔ شبیر کے بارے میں ایک بار سننے میں آیا تھا کہ اس نے شادی کا ذکر اپنے بیٹوں سے کیا تھا کہ اس کی شادی کروا دی جائے، لیکن انہوں نے باپ کو منع کر دیا اور کہا تھا ہماری کیا عزت رہ جائے گی اپنے سسرال میں کہ اس عمر میں ہمارے باپ کو شادی کا شوق چڑھا ہے، آپ اللہ اللہ کریں اور یہ شادی والی سوچ اپنے دل سے نکال دیں۔ اس وقت ہم سب کو شبیر کی بات درست لگی تھی کہ اس کی شادی کر دی جائے، لیکن اس کے بچوں نے صاف صاف منع کر دیا تھا۔ ہم بھی خاموش ہو چکے تھے، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ ایسے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر ذلیل انسان ہوگا۔ میرے اندر غم و غصے کا طوفان اٹھا تھا۔ تم تو پورے محلے میں شریف بنے گھومتے تھے، تو میری زندگی برباد کیوں کی؟ جانتے بھی ہو اس کا انجام کیا ہوا ہے؟ میں تمہارے اس گناہ کی وجہ سے اس عمر میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کی غلیظ ترین حرکت کا انجام اس وقت میرے پیٹ میں پل رہا ہے، تو وہ شرمندگی سے میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں تمہارے پیر پکڑتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر نادم سا بولا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے اس شخص سے دور ہوئی تھی۔ اس کی وجہ سے میں نے کیا کچھ نہ سوچا تھا، اپنے داماد پر بھی شک کیا، اپنی بیٹیوں کو ان کے شوہروں کے ساتھ گھر آنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے یہی لگتا تھا کہ ان کا ہی ہاتھ ہے جو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ محلے میں میری شرافت اور اچھائی کے بہت چرچے تھے، کہ بغیر شوہر کے میں اپنا گھر کس ایمانداری سے چلا رہی تھی، اور یہی سب سنتے وہ میری طرف راغب ہوا تھا۔ ان سب میں سب سے زیادہ ہاتھ اس کے بچوں کا تھا، جنہوں نے اپنے باپ کو شادی کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اگر وہ لوگ کوئی بیوہ عورت دیکھ کر اس سے اپنے باپ کا نکاح پڑھوا دیتے تو مجھے اس عمر میں یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے فقیر کے بارے میں سن رکھا تھا اور وہ فقیر کا بھیس لے کر بس میرے ہی گھر آتا تھا اور میرے گھر کے اوقات پر نظر رکھتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ میرے پاس اپنی خواہش سے بس 2 بار ہی آیا تھا، آج تیسری بار تھی، لیکن جو کچھ بھی ہو چکا تھا اب اس پر ویویلا مچانے کی بجائے سمجھداری سے اس کا حل ڈھونڈنا تھا، ورنہ تو میں محلے میں بدنام ہو کر رہ جاتی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور یہ گناہ کر چکا ہے، لیکن اپنے بچے کو وہ اس دنیا میں لانا چاہتا ہے اور میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ لیکن میں اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہی تھی جس کا ذکر میں نے اس کے سامنے بھی کر دیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے دوست کا بیٹا ہے جو کہ پڑھا لکھا بھی ہے، ان کو بھی اس کے لیے لڑکی کی تلاش ہے اور وہ وہاں بات کروا دے گا۔ پھر جلد ہی سارے معاملات طے ہوئے تھے اور مہینے کے اندر اندر میری بیٹی اپنی گھر کی ہو گئی تھی، کیونکہ لڑکے والوں کو شادی کی بہت جلدی تھی اور رشتہ بھی مناسب تھا، تو میں نے بھی دیر نہ کی۔ اس کے بعد میں اکیلی ہو چکی تھی۔ محلے میں موجود ہمسائی اکثر گھر آ جاتی تھی، لیکن آخر کب تک یہ سب چلتا؟ سچ تو میں اور شبیر جانتے تھے۔ پھر شبیر نے ہی محلے میں کسی بزرگ سے اپنی شادی کو لے کر میرا ذکر کیا تھا کہ وہ بھی اکیلا ہے اور میں بھی، اسے بھی گھر میں ایک عورت کی ضرورت ہے، جبکہ میں بھی اکیلی عورت کیسے رہ سکتی ہوں۔ ان بزرگ کو شبیر کی بات بری نہیں لگی تھی،
انہوں نے محلے والوں کو رضامندی سے ہم دونوں کا نکاح کروا دیا تھا۔ میری بیٹیوں سے بھی اس معاملے میں پوچھا گیا تو انہوں نے حامی بھر دی تھی۔ ان کو کوئی اعتراض نہ تھا اور میں تو اپنی حالت سے تھی ہی مجبور، مجھے تو ہر حال میں رشتہ منظور تھا۔ نکاح کے بعد شبیر مجھے اپنے ساتھ گاؤں لے گیا، جہاں اس نے بتایا تھا کہ ہماری شادی کو سال ہو گیا ہے۔ میں نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ بیٹیوں کو بتایا گیا تھا کہ زیادہ عمر میں حاملہ ہونے کی وجہ سے بچہ وقت سے پہلے پیدا ہوا ہے۔ شبیر واقعی ایک محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگتا اور رو رو کے نماز میں رب کے حضور اپنے گناہ کی معافی طلب کرتا۔ میں نے اسے معاف کر دیا تھا، آخر کب تک اس سے ناراض رہتی۔ میرے بیٹے کی خواہش شاید میرے اللہ نے ایسے ہی پوری کرنی تھی۔ وہ مرد تھا اور اس عمر میں اس کو سہارے کی ضرورت تھی۔ یہاں غلطی اس کی ضرور تھی، لیکن یہ غلطی اس سے کروانے والے اس کے ہی بچے تھے۔ جب اس نے اپنے بچوں کو شادی کا کہا تو ان کو دنیا کے بارے میں سوچنے کی بجائے اپنے باپ کا سوچنا چاہیے تھا، اس کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے تھا، جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک اپنے بچوں کا خیال رکھا تھا، لیکن وہ لوگ تو اپنی زندگیوں میں مگن ہو چکے تھے۔ تب شبیر بھی نفس کے بہکاوے میں آ کر وہ گناہ کر بیٹھا تھا، لیکن میں مطمئن تھی کیونکہ اس نے مجھے سب کے سامنے عزت سے اپنایا تھا کہ کوئی میرے کردار پر انگلی نہ اٹھائے، ورنہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ اگر آپ خود والدین کا سہارا نہیں بن سکتے تو ان کے لیے ایک ایسا سہارا ضرور ڈھونڈیں جس سے ان کی زندگی سکون سے گزرے۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو لوگ بس اپنی بے وجہ کی ضد میں اپنے ماں باپ کو اکیلا کر جاتے ہیں، اور شادی کی خواہش ظاہر کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے اس سے پہلے وہ شخص گناہ کا مرتکب ہو جائے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینا سیکھ لیں۔ شبیر کے بچوں نے اپنے باپ کی شادی کی خواہش کو رد کرتے صحیح کیا تھا؟ کیا شبیر نے جو کچھ کیا اس میں اس کی ہی ساری غلطی تھی، یا اس کے ذمہ دار اس کے اپنے ہی بچے تھے؟ میں نے شبیر کو معاف کرتے صحیح کیا تھا؟ اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔